मेरे पास लाहौर स्टूडियो में मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अभी थोड़ी देर के बाद अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब आ जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। सरबत एजाज कादरी साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अल्लामा अमीन शहीदी साहब, ये डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ जी। मुज़ाकरात पे किसी भी मजहबी फ़िरके को, किसी भी एक फ़िरके को आपके ख्याल में इख्तलाफ किसी ने जाहिर किया अब तक कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? कहीं ये रुकावट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पहले अपना नुक्ता नज़र बयान करूँगा, इसलिए कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हमारी जमात तो पहले दिन से यही बात कह रही है कि हर एक वो शख्स जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर रुकावट हो, इस मुल्क को वो बेअमनी की तरफ ले जाए, दहशतगर्दी की तरफ ले जाए, खूनखारी की तरफ ले जाए। मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जहाँ कुरान कह रहा है कि वो इंसानियत का कातिल बनकर आए। कोई इदारा हो, कोई फ़र्द हो, कोई शख्सियात हो, कोई जमात हो, कोई गिरोह हो, कोई जत्था हो, जो कुछ भी हो, बहरहाल हमारा तो वही कुरानी पैगाम है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि हमने हर उस आदमी से, हर उस इदारे से मुज़ाकरात करने हैं जिसके बारे में हम ये समझें कि वो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानता, पाकिस्तान में बदअमनी पैदा कर रहा है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। लेकिन ये चूँकि हमारा दाखिली मामला है, जिस तरह एक बच्चा अगर खुदा न खास्ता वालिदैन की बात नहीं मानता तो उसके लिए यही नरम गोशा इख्तियार किया जाता है। फिर कुरान भी कह रहा है कि वस्सुलू खैर, सुलह की तरफ हमने जाना है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो समझती हैं कि जनाब ये चूंकि तालिबान, आज मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा, आज मैं उलमा इकराम की के हवाले से हमारे मुल्क के अंदर बहुत सी दीनी जमातें मौजूद हैं, आज उनकी नुमाइंदगी भी हो रही है। उनका नुक्ता नज़र भी सही है। उनका नुक्ता नज़र यह है कि जो लोग पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान का उनके ज़हन के अंदर एहतराम नहीं है, हज़रत कायद आज़म के बारे में उनके अल्फाज ऐसे हैं जो ज़बान पर लाना जो है हम समझते हैं कि बहुत बड़ा एक जुर्म है, गुनाह है। इसीलिए जनाब अगर ऐसे लोगों से आप मुज़ाकरात करेंगे तो उसका ये नुकसान ये होगा कि उनकी एक हैसियत तस्लीम की जाएगी, जबकि वो लोग बेहकीकत और बेहैसियत हैं जो पाकिस्तान, और ये बड़े थोड़े से लोग हैं, और बहुत से थोड़े लोग हैं। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि थोड़े होने के बावजूद उनका फसाद ऐसा है, यानी आप देखें ना जी, खुद कुछ हमला जो है, ये चाहे तबके के अंदर 10 लोग हों, 20 लोग हों, 100 लोग हों, 200 लोग हों, हम इतने लोग मानते हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं मानते। 18 करोड़ या 20 करोड़ की आबादी के अंदर ये 200 अफराद इन्होंने तय कर लिया कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर फोर्सेस पे हमला करना है, पाकिस्तान के अंदर खानकाहियत के जितना निज़ाम है उसके ऊपर हमने हमला करना है, पाकिस्तान के मदारिस को हमने निशाना बनाना है, फुला मकतब फ़िक्र को हमने निशाना बनाना है। तो माना यह है कि हुकूमत इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश अमीन शहीदी साहब से बात, कानून में, न शरीयत में, न अखलाकियात में कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, नुकसान तो बहुत हो रहा है। मैं इससे पहले कि आपको ये कहूं कि किसी फिरके का शख्स मारा जाता है, वो पहले एक पाकिस्तानी मारा जाता है, एक मुसलमान मारा जाता है, फिर मुसलमानों के आगे फिरके हैं। अब शिया जो है, शिया हजरात जो हैं वो भी मारे जाते हैं, सुन्नी हजरात जो हैं वो भी मारे जाते हैं। यहाँ बाजारों में बच्चे और खवातीन कत्ल हुए हैं, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर बेशुमार हमले हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और जो लोग लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ या मुल्क की सालमियत के खिलाफ या मुख्तलिफ फ़िरकों के खिलाफ, वो भी अकलियत हैं और बहुत सारे ग्रुपों में बटे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद हमेशा अक्सरियत सपोर्ट करती रही है कि अगर अमन आ सकता है मुज़ाकरात से, लड़ाई के बगैर मसला हल हो सकता है, तो ये एक कोशिश होनी चाहिए। आप बताइए कि अभी गुंजाइश है कि अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता जो है उसको अपनाया जाए अभी भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इमरान खान साहब, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपके एक्सप्रेस चैनल के उन तमाम शहादा के खानवादों से इजहार तसलियत और इजहार हमदर्दी करता हूँ जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर अपनी खिदमत करते हुए, खिदमत अंजाम देते हुए दहशतगर्दी का वो निशाना बने और आज अल्लाह की बारगाह में पहुँच चुके हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने अनबिया और औलिया और सुलहा के साथ मशहूर फरमाए और उनको शहादा का दर्जा अता फरमाए। आमीन। और जो लोग इस जिद्दोजहद में माशरे में जुल्म और नाइंसाफी के चेहरों से उलट कर जालिमों का जिद्दोजहद में अपनी जानें देते हैं, उन सबको मज़ीद तौफीक अता फरमाए। जहाँ तक आपने मौजू का और इस हवाले से सवालात उठाए हैं, देखिए
ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کی بنیاد اسلام اور لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. وہ ملک جس کا دستور آہستہ آہستہ اسلامی بنایا گیا، وہ ملک جو دنیا کے نقشے میں پہلا اسلامی جمہوریہ ہے، وہ ملک جہاں پر 98% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، وہ ملک جو مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی اور انجام دہی کے لیے موقع فراہم کرنے کے نعرے کے ساتھ وجود میں آیا، اور آج پوری دنیا کے اندر ان گزشتہ 30 سالوں میں اس ملک کا جو نقشہ پیش کیا جا رہا ہے اور جو کیا جا رہا ہے وہ اس کی تشکیل کے بالکل برعکس ہے. جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے، یہ صحیح ہے کہ ہمیشہ جب جھگڑے ہوتے ہیں تو آخر کار ان جھگڑوں کے نتیجے میں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ٹیبل ٹاک اور مذاکرات کی میز پر ہوتا ہے. لیکن مذاکرات کی میز پر جو لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں، جو لوگ آئین اور قانون کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، ان کے سامنے ریاست سر جھکا کر ہتھیار ڈال کر کبھی بھی مذاکرات کی میز پر نہیں آتی. ریاست کا جو فریضہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی آبرو، عزت، وقار اور سربلندی کی حفاظت کرے، آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے اپنا رول ادا کرے، اور جو لوگ دہشت گرد ہیں ان کو ہتھیار رکھ کر مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دے. جہاں جہاں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، چاہے وہ سری لنکا میں ہو، چاہے وہ ایران کے اندر انقلاب کے بعد کے مسائل کے حوالے سے ہو، چاہے کسی اور ملک میں، یا آج کل سیریا کے اندر، جہاں ریاستی رٹ اسٹیبلش ہوتی ہے وہاں پر بہرحال دہشت گردوں کو اسلحہ رکھ کر آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہوئے مذاکرات کی میز پر آنا پڑتا ہے. اور اس طرح کے اگر مذاکرات یقینی طور پر کسی بھی ملک کے عوام آپ کی آڈیو تھوڑی سی فریز ہو رہی ہے، عمل کے پیچھے کھڑے ہو علامہ صاحب آپ کی جو آڈیو ہے وہ تھوڑی سی فریز ہو رہی ہے، آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی. تو میں ایک بریک لے لیتا ہوں اور سرورت اجاز قادری صاحب سے بھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ناظرین، اور کراچی میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے. سرورت اجاز قادری صاحب سے بات کرتے ہیں، کراچی میں وہ موجود ہیں. قادری صاحب، گورنمنٹ جس طریقے سے کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایفرٹ ہو رہی ہے اس میں سنجیدگی ہے؟ کبھی کسی عالم دین کی ڈیوٹی لگتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے ان کی نہیں ہے، کسی اور کی لگ جاتی ہے، پھر 2-3 نام دے دیے جاتے ہیں، ان ناموں سے رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور ہمیں تو آپ سے پتہ چل رہا ہے، ہمیں تو کسی نے نہیں کہا. پھر مولانا سمیع الحق صاحب کا نام آتا ہے اور سمیع الحق صاحب یہ شکایت کرتے ہیں بقول طاہر اشرفی صاحب کے کہ ہمارا تو فون ہی نہیں وزیر اعظم ہاؤس سے سنا جا رہا، تو میں کیسے مذاکرات کر سکتا ہوں یا یہ بات چیت کروا سکتا ہوں. اب عمران خان صاحب کا نام لیا گیا، منور حسن صاحب کا نام لیا گیا، ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اگر ہونے ہیں تو کیا یہ طریقہ ہے مذاکرات کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں تمام ان باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جس سے میرے خیال ہے پوری قوم متفق ہے آپ کی اس گفتگو سے، سوال اور جواب سے. اور یقیناً میں آپ کے اس دکھ کو پہلے شیئر کروں گا جو ہمارے وقاص بھائی، اشرف بھائی، خالد بھائی جو شہید ہوئے اس حادثے کے اندر، اس دہشت گردی کا نشانہ بنے. بلکہ اس کے ساتھ ہی ابھی اس وقت جو خبر آئی ہے کہ بنو میں فوج کے اوپر جو حملہ کیا ہے اس کے تقریباً 20 ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں اور 30 اس وقت زخمی ہیں. تو اس کی مذمت بھی ہے اور اس واقعے کی، اور اس شہادت میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں ایک شعر آپ کے جو حوصلہ آپ ہمیں دے رہے تھے، اور آپ نے یہ کہا کہ میں اس مشن سے اب ہمیں ایک مشن ملا اور اب ہم اس سچ اور حق کی آواز کو جو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کے لیے اور ہمیں اچھے انداز میں ہم کوشش کریں گے. تو آپ کے لیے ایک شعر ہے: خوف نہیں ہتھیاروں کا، خوف نہیں ہتھیاروں کا،
صرف خدا سے ڈرتے ہیں، یہ اعزاز ہمارا ہے، مرنے کے بعد ہم جیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ ان کو درجات عطا فرمائے۔ اور میں قرآن کی ایک آیت جو میاں صاحب کو، آپ نے میاں صاحب کا ذکر کیا، گورنمنٹ کا ذکر کیا، ہم نے ان کو ایک خط لکھا، اس خط کے اندر ہم نے ان سے یہ کہا، اس کا سورہ مائدہ آیت نمبر 33 کی روح سے، کہ مسلم ریاست اجتماعی نظم کے خلاف مسلح بغاوت کے طاقت سے کچلنے کا حکم دیتی ہے۔ اور آقا اللہ عز و جل قرآن شریف میں فرماتے ہیں، جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کرے، ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھرے، ان کی یہ سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پہ چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ کو اور ایک طرف کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے، یا انہیں ملک سے نکال دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، جس کا جواب ابھی تک میاں صاحب کی طرف سے ہمیں نہیں ملا۔ لیکن قادری صاحب، ہم نے تو پوری قوم نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ مذاکرات کیجئے۔ وہ مذاکرات کی جو کوشش کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ صرف کہانی آ جاتی ہے یا کہیں مذاکرات ہو بھی رہے ہیں؟ مخلص ہی رہے ہیں، مصلحت پسندی کا شکار ہیں، یہ رغمال بنے ہوئے، یہ سب کے سب، یہ حکمران خدا سے نہیں ڈرتے، یہ دنیا سے ڈرتے ہیں، ان دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں۔ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ 50,000 آپ کے بچے، عورتیں، معصوم بچوں کو GHQ کے اوپر حملہ کیا، اب کس بات کی مصلحت پسندی ہے؟ روز لاشیں اٹھ رہی ہیں، کس بات کی مصلحت پسندی ہے؟ جب اللہ آپ کا ایک حکم دے رہا ہے، جب آپ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے، اللہ حکم دے رہا ہے، آپ بتائیں کتنوں کے آپ نے ہاتھ کاٹے، کتنوں کے آپ نے پیر کاٹے؟ بڑے بڑے سانحہ دشتک پارک میں 63 جنازے ہم نے اٹھائے، ہم نے تو ہتھیار نہیں اٹھایا، ہم نے تو آئین سے بغاوت نہیں کی، ہم نے تو آئین کو تسلیم بھی کیا، ہم آج بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ سانحہ دشتہ پارک میں 63 جنازے تھے، آپ کسی کے گھر کو آگ نہیں لگایا، کسی کی جان نہیں لی۔ یہ حکم نہیں ہے، اللہ کا جب حکم نہیں ہے، اس کے خلاف ہو رہا ہے، ہم اس سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ہم مصلحت پسندی کا شکار ہیں۔ ہم کبھی مولانا عمران صاحب کو، کبھی مولانا سمیع اللہ صاحب کو، کبھی مولانا منور صاحب کو، یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں جن کا کتا مر جائے تو شہید کہہ رہے ہیں، مطلب 50,000 جانوں کے ساتھ آج وہ جو قبول کر رہے ہیں، دہشت گردی کو قبول کر رہے ہیں، آن کر رہے ہیں۔ آج چودھری اسلم کا واقعہ ہو یا دیگر اعتزاز حسن کا واقعہ ہو، جس نے 90 بچوں کی جان بچاتے ہوئے اپنے آپ کو شہادت دی، ہم آج پھر مصلحت پسندی، ہم APC بلاتے ہیں، ہم قاتلوں کو تو بلا رہے ہیں APC کے اندر، ہم ان سے اس کا حل پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ مقتول ہیں، ہم 50,000 جنازے اٹھا کے بیٹھے ہوئے، ہم لاکھوں جنازے، سینکڑوں جنازے اٹھا کر بیٹھے ہوئے، ہمارے سے کوئی مذاکرات نہیں، ہم سے کوئی بات چیت نہیں۔ یہ آپ کا موقف ہے، یہ آپ کا موقف ہے، لیکن ایک ڈیفرنٹ موقف بھی ہے یہاں ہمارے پاس۔ مفتی عبدالقوی صاحب، آپ کی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے اور ان کا رستہ کھلا رہنا چاہیے۔ ہم نے نہیں تسلیم، لیکن ہم نے آج تک نہیں کہا، کچھ جگہ سے تسلیم نہیں ہو رہا۔ مفتی عبدالقوی صاحب سے میں بات کروں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمیں حقائق اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ 300 فسادی ہو، وہ 18 لاکھ یا 18 کروڑ اور 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ان کے لیے وہ ایک فتنہ بنے ہوئے ہیں، فساد بنے ہوئے ہیں۔ ان کا صاحب فتنہ ہونا اس میں دوسری رائے نہیں، ان کا فسادی ہونا اس کے اندر دوسری رائے نہیں، ان کا اسلامی نقطہ نظر سے تمام مفتیان کرام کے جو فتوے آئے خودکش کے عمل سے، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز کا حرام ہونا، ناجائز ہونا، ہمارے قانون کا ان کا مخالف ہونا، ان کا باغی ہونا، جو آیت قادری صاحب جس کا ترجمہ کر رہے تھے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اس کے اندر دوسری رائے کسی عالم کی نہیں ہوگی۔ تمام علماء کا متفقہ یہ نقطہ نظر ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ فسادی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کوئی یہ خودکشی کر رہے ہیں اس وجہ سے اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور اہل اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن اب ایک مسئلہ جب آ جاتا ہے، جو میں نے پہلے بات کہی کہ خدا نہ خواستہ بیٹا بگڑ جائے، گھر کے اندر فساد پیدا ہو جائے، ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں ہر حالت میں لڑیں۔ اور میں یہ بڑی بات ضرورت سے کہہ رہا ہوں کہ اب جب ہم لڑنے لگے تو ہمارے اپنے بیچارے افواج، ہمارے اپنے جناب مسلح افراد، ہمارے ادارے، سب ان کے اس وقت نرغے میں ہیں۔ جس طرح فرما رہے ہیں قاضی صاحب، یہ بات حقیقت ہے کہ ہماری جماعت نے اور تمام جماعتوں نے اپنے اختلافات کو پس پوچھ ڈال کر الحاج میاں نواز شریف صاحب کو دستار بندی بنائی کہ آپ جناب آگے بڑھیں۔ تو میاں صاحب کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ میاں صاحب نے کیا کیا۔
دیکھیں بات ہمیشہ حقیقت کی ہے. میاں صاحب اس دن سے لے کے آج تک الحمدللہ سوائے بیرونی سفر کرنے کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اس دن سے لے کے آج تک الحمدللہ وہ قومی اسمبلی میں تشریف نہیں لائے. آج تک الحمدللہ انہوں نے تمام مکاتب فکر کے علماء سے بات چیت نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں جانا کہ جناب علماء کا کیا نقطہ نظر ہے, مذہبی لوگ کیا چاہتے ہیں, پاکستانی عوام کیا چاہتے ہیں. جن لوگوں نے ہمارے عمران خان صاحب نے ان کو اہمیت دی اس حوالے سے کہ چلو وزیر اعظم پاکستان ہے ہم ان کو مان لیتے ہیں, لیکن کیا مانا اس کا ہے؟ کبھی کہا جاتا ہے جی ہماری طرف سے نمائندگی عمران جن خان علماء صاحب اکرام نے فتوے دیے ہیں وہ شہید بھی تو ہوئے ہیں. آپ مفتی سرفراز نعیمی صاحب کی آپ بات کر لیں, آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے واقعہ. نہیں تو خود ان کے اپنے مکتب فکر کے لوگ نہیں مرے. میں تفصیل میں نہیں جاتا, وقت بڑا مختصر ہے. مانا تو یہ ہے کہ آج اگر انہوں نے یہ بات طے کر لینی ہے کہ فلاں عالم کو ہم نے مارنا ہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا مکتب فکر کیا ہے, اپنے آدمیوں کو بھی مار رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب مولانا سمیع الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے اپنے مکتب فکر کے لوگ کراچی سے چل کر آئے, 70 سال کے بولے چڑھ کر آئے. انہوں نے کہا ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں, رسول اللہ کا واسطہ دیتے ہیں. کیا انہوں نے ان کا اللہ اور رسول اللہ کا واسطہ مانا؟ اب بات یہ ہے کہ ہم اب دیکھیں طالبان کی رسپانسبلٹی ہم پہ نہیں ہے. ہم بات کریں گورنمنٹ کی بات کریں, ہم گورنمنٹ سے پوچھیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. وہ جو کر رہے ہیں ان کا الگ ہے. ابتسام الہی ظہیر صاحب ناظرین اب ہمارے پاس موجود ہیں. ہم لوگ اسی پہ بحث کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ نے جوائن کیا ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کبھی کس کو کہتی ہے, کبھی کس کو کہتی ہے, کبھی کس کو کہتی ہے. وہ ایک بال ہے مذاکرات کا. بالکل. اور یہاں پہ 10-15 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کبھی ایک کی طرف اچھال دیتے ہیں, کبھی دوسرے کی طرف اچھال دیتے ہیں. یہ مذاکرات ہو رہا ہے, وہ بال اچھالا جا رہا ہے ایک دوسرے کی طرف. اب مولانا سمیع الحق صاحب جن کی پہلے بات کی گئی تھی, کل خبر کھلتی ہے کہ ان کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کا رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا, تو وہ مذاکرات کیسے کروائیں گے. اور دوسرا وہ خود یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کل کہ حکومت دہشت گردی روکنے کے لیے اقدامات کرے. تو سنجیدگی کا فقدان ہے. تو آپ کو لگتا ہے ایسے مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں جی بنیادی طور اب حالانکہ اس میں ابھی بھی جو ہمارے ساتھ یہاں پہ پارٹیسپینٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تفریق ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے. قطع نظر اس بات سے کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. جن رہنماؤں کا نام لیا گیا, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, چاہے مولانا فضل الرحمان ہوں, چاہے منور حسن صاحب ہوں, چاہے مولانا سمیع الحق ہوں, ایک بات دیکھنے کی ہے کہ وہ ان کو کوئی پاور ڈیلیگیٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں. حقیقی بات ہے ان کو کوئی ایسی پاور ڈیلیگیٹ نہیں کی جا رہی. مینڈیٹ کیا ہے ان کے پاس؟ مینڈیٹ ان کے پاس کوئی موجود نہیں ہے. بلکہ کئی مرتبہ یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح حکومت کا خود بھی کوئی مینڈیٹ موجود نہیں ہے, اور نہ ہی حکومت اس مسئلے کے اندر کوئی فوکل پوائنٹ کے اوپر جانا پہنچ سکی ہے. کیونکہ کئی مرتبہ وزیر داخلہ کے بیانات اس نوعیت کے آتے رہتے ہیں کہ ہم تو خود سوچ رہے ہیں اور گو کی کیفیت میں مبتلا ہیں, مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی افادیت اور اہمیت یا نہ کرنے کے بارے میں جو افادیت اور اہمیت ہے, اس کے بارے میں اگر آپ ایک مرتبہ آن بورڈ لوگوں کو لے لیتے ہیں اور جس وقت قوم کا اس پہ کوئی کنسنسس واقع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے میں سمجھتا ہوں جمع تفریق کر کے پوری کی پوری قوم کو جو ہے اس لائن کے اوپر چلانا چاہیے. اور یہ بات جو ہے سب سے بڑی اہم بات یہ کہ دہشت گردی کا جو نشانہ ہے وہ کوئی ایک مکتب فکر نہیں بن رہا, سب بن رہے ہیں. اور پورے ملک مدارس میں بلا ناگا جو ہیں وہ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا موقع آ چکا ہے جس کے اوپر تمام کے تمام مذہبی مکاتب فکر کو جو ہے نا اس بات کے اوپر یاد دینا چاہیے کہ جو بھی قاتل ہے, جو بھی دہشت گرد ہے, جو بھی اس طرح واقعات میں ملوث ہے, اس کو کافر کردار تک پہنچانا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ان واقعات کا تعارف کرنا وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے ملک کے اندر موجود ہے, وہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کیا کرتا ہے, اس کا کام صرف خبریں دینا ہے. وہ کوئی خبر رساں ادارہ تو نہیں ہے ہماری حکومت. ہماری حکومت کا کام یہ ہے کہ صرف خبریت جو ہے نا اس کے اوپر زور دینے کی بجائے کوئی پریکٹیکل کام کرے. مولانا سمیع الحق کا کل بیان جو ہے وہ بالکل ہر ایک نے پڑھا ہے. انہوں نے کہا یہ ملک تو جہنم بن چکا ہے اور اس جہنم سے ملک کو نجات دلائیے. آپ سب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت چاہے ہمارا تعلق کسی مکتب فکر سے, ہم چاہتے ہیں ہماری آئندہ والی نسلیں جو ہیں وہ خوف و ہراس کے سایوں کے اندر, دہشت اور وحشت کے سایوں کے زندگی نہ گزاریں بلکہ امن و سکون سے زندگی گزاریں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں, ہم ترکی کے اندر یاد سروت بھائی قادری بھائی اور میں وہاں پہ موجود تھے, وہاں پہ بھی ہم نے یہ ساری کی ساری بات پہ ایگریمنٹ کیا کہ جو دہشت گردی ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے. اس کے حل کے اوپر ہم تمام لوگ متفق ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں تمام مکاتب فکر کے بالغ نظر علماء جو ہیں وہ دہشت گردی کے مخالف ہیں, اور یہ بات چاہے دہشت گردی ختم ہو. لیکن بات یہ کہ حکومت اس سلسلے کے اندر جو ہے جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے وہ مذاکرات کو لنک کرنے کی ضرورت کیا ہے. مذاکرات ایک الگ بات ہے, ان کو ان چیزوں کا تدارک کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے تحفظ دینا ان کی ذمہ داری ہے. بالکل مذاکرات ایک الگ چیز ہے, لیکن جو شہری آپ کے سانس لے رہے ہیں ان کی سانسوں کی ڈور بندی رہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے, یہ تحفظ آپ نے دینا ہے. مذاکرات جو ہے وہ آپ مذاکرات کریں, آپ لڑائی کریں. میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا, کہنا اچھا نہیں لگتا, لیکن آپ کسی کے پاؤں میں گر کے بھی کریں, کسی کا سر پھاڑ کے بھی کریں. وہ مینڈیٹ آپ کے پاس ہے نا, عوام کے پاس تو نہیں ہے. حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے, حکومت کرے جس طریقے سے بھی کرے. ہمیں جو ہے وہ امن چاہیے, کسی طرح بھی لا کے دیں آپ. اس کے لیے ووٹ دیا تھا لوگوں نے آپ کو. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر بات کریں گے اس پہ.
वेलकम बैक नाजरीन। अल्लामा अमीन शहीदी साहब से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। अल्लामा साहब, आपको ये नहीं लगता कि ये जो हुक्मरान हैं, अगर ये गैर संजीदा है तो इसके पीछे एक वजह ये भी है कि ये खुद महफूज हैं। इनके अपने घरों के बाहर जो है वो सैकड़ों पुलिस वाले खड़े हुए हैं, बड़े बड़े बैरियर्स लगे हुए हैं। जिन गाड़ियों में ये ट्रैवल करते हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, उनको बम भी असर नहीं करते। और फिर ये एक शहर से दूसरे शहर में हेलीकॉप्टर या जहाज पे जाते हैं। फिर जहां से ये गुजरते हैं उन रस्तों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। और उसके अलावा हर 100 मीटर पे 50 मीटर पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ होता है, जो बेचारा दिल में तो पता नहीं क्या कह रहा होता है, लेकिन वो इनको प्रोटोकॉल दे रहा होता है कि कोई इनकी जानिब देखे भी ना। तो आपको नहीं लगता कि इनकी ये वाली जो सिक्योरिटीज हैं, ये जो खुद इतने महफूज हैं, शायद ये एक वजह हो सकती है कि ये इतनी संजीदगी से इस मामले को ले नहीं रहे? आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं थोड़ा सा आपको तारीखी हवाले से पीछे लेके चलता हूँ जी कि नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत और दूसरे दौरे हुकूमत के दौरान जब इसी मुल्क के अंदर शिद्दत पसंदों ने और दहशतगर्दों ने नवाज शरीफ साहब की गाड़ी को निशाना बनाना चाहा और वो नाकाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब बच गए, तो उसके बाद इनको ये एहसास हुआ कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए। उससे पहले हजारों लोग मरे और उनको ये महसूस नहीं हुआ कि ये भी कोई जान रखते हैं, इनकी भी इज्जत आबरू और जान की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। तो उसके बाद फिर बहुत सारे दहशतगर्द पकड़े गए और मावराए अदालत कत्ल कर दिए गए। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त किया गया, इसलिए कि पाकिस्तान में जब आइन और कानून नाम की कोई चीज न हो और उसको रोंदा जाता हो कदमों तले और अदालतों में पैसे देकर जज खरीदे जाते हो, तो ऐसे में फिर पुलिस को इस तरह से अमन कायम करने की जरूरत महसूस होती है। आपकी इस बात में कोई शक नहीं है कि इनको जितना प्रोटोकॉल मिलता है उसके नतीजे में चूंकि इनकी जानें महफूज हैं, इनकी औलादों की जानें महफूज हैं, तो आम आवाम चाहे जितनी भी रुलती रहे, इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ एक और इंतहाई अहम नुक्ता है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि इनको अपने इख्तिदार को जारी रखने के लिए अगर दहशतगर्दों की सपोर्ट लेनी पड़े तो ये जरूर लेते हैं, और उसमें चाहे बेगुनाहों की जाने जाएं, इनको उससे भी फर्क नहीं पड़ता। इनके एक सूबाई वजीर दहशतगर्दों के परचम तले दहशतगर्दों की गाड़ियों में फिरते हैं और नारे लगाते हैं और बेगुनाहों के कत्ल में मुलव्वस अफराद के साथ तस्वीरें उतरवाते हैं। एक वजीर कल परसों यहाँ पर मीलाद के एक सेमिनार में गए और वहां पर उन्होंने एक बैन और दहशतगर्द जमाअत के परचम तले एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की, और मैंने सुना है कि वहां पर अपनी तरफ से एक ग्रांट का ऐलान भी किया। इनके एक वजीर ने कल बयान दिया कि इन्हीं दहशतगर्दों को मुखातब करके कि भाई आप चर्च को और मस्जिद को और सहाफियों को निशाना न बनाएं, बाकियों को जो करना है करें। जहां पर आपके वज़रा इस तरह से 3 तबकात को अलग करके बाकी 18 करोड़ अवाम को निशाना बनाने की खुली छुट्टी जब दे दें दहशतगर्दों को, शिद्दत पसंदों को, मुल्क दुश्मन अनासिर को, तो उसके बाद आप फिर इनसे अगर खैर की तवक्को रखना चाहें, आप ये समझें कि इनको लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का कोई एहसास होगा, तो ये यकीनी तौर पर हमारी खामख्याली होगी। हुकूमत अगर संजीदा है अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो फिर उसको अपनी रिट एस्टेब्लिश करनी चाहिए और उसके लिए ताकत का इस्तेमाल जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि ताकत का इस्तेमाल आप कमजोरों पर करें। आप जाएं उन लोगों को जो आपको मारते हैं, आपके अवाम को मारते हैं, आपकी फौज को मारते हैं, आपकी पुलिस को मारते हैं, आपके अस्पतालों को निशाना बनाते हैं, आपके स्कूलों को निशाना बनाते हैं, आपकी मस्जिदों को निशाना बनाते हैं, आपके तबलीगी जमात और इज्तिमा को निशाना बनाते हैं, आपकी मिलाद की महफिल और जुलूस को निशाना बनाते हैं, आपकी आजादारी को निशाना बनाते हैं। ये सब के सब A to Z इस दुनिया के और इस पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द पाकिस्तान दुश्मन और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं। इनके मुकाबले में आप अगर कमजोरी दिखाएंगे, आप अगर हाथ फैलाएंगे, आप अगर उनसे अमन की भीख मांगेंगे, आप अगर उनसे कहेंगे कि मेहरबानी करो 3 तबकात को अलग कर दो, बाकियों के साथ जो सलूक करना है करो, तो फिर कल 18 करोड़ आवाम उठेगी और वो आपसे पूछेगी